तेजी से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की ज़बानी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन से बराह रास्त देखिए आसिम सिद्दीकी, खान फारूक और अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में कैपिटल टीवी वाशिंगटन पर, रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका से। वेलकम व्यूअर्स, कैपिटल टीवी की एपिसोड नंबर 2 लेकर आज हम हाजिर हुए हैं और आज आपके साथ बात होगी जो बहुत ही करंट लेटेस्ट अफेयर्स चल रहे हैं ख़ित्ते में, पाकिस्तान में। बहुत सारी न्यूज़ पेंटागन से भी आई हैं और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कुछ पाबंदियाँ और कदगने और जो मसाइल वहाँ के सहाफ़ियों को, वर्किंग जर्नलिस्ट को फेस कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज पैनल में हम मौजूद होंगे वाशिंगटन डीसी से दो बड़ी अहम शख्सियात। एक तो कैपिटल टीवी के हमारे अपने रूह रवां जनाब आसिम सिद्दीकी साहब होंगे और उसके अलावा मारूफ तज्जिया निगार डॉन न्यूज़ से जनाब अनवर इकबाल साहब। आप सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब। सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। और आप देख रहे हैं कि लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल हो जाती है। हम चाहते कुछ हैं, प्रोग्राम करना, मामलात किसी और तरफ चले जाते हैं। तो आपसे बात करूंगा आज। आपका मैंने बीपर भी देखा डॉन न्यूज़ पे, जिस पे आपने बात की अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान को जो अड्डे देने की बात हुई और पाकिस्तान और पेंटागन का जो स्टेटमेंट आया। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, फिर एक असद के साथ भी एक वाक़या हुआ है, सहाफ़ी है पाकिस्तान के असद अली तूर साहब, उस पर भी कुछ बात कर लेंगे और दीगर मौज़ूआत पे भी। तो मैं आपसे ही शुरू करूँगा, आप हमारे मेहमान हैं और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। कैसा देख रहे हैं आप ये अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल डेवलप हो रही है? देखें, अफ़गानिस्तान में अमेरिका तकरीबन 20 साल यानी 11 सितंबर को इस साल जिस दिन अमेरिका के आखिरी फ़ौजी निकलेंगे, गरचे फ़ौजी तो निकल जाएंगे लेकिन उसके बाद लेकिन वो जिनको कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं, जिसमें साबिक़ अमेरिकी फ़ौजी भी होंगे और दूसरे कुछ मुल्कों के फ़ौजी भी होंगे, वो तकरीबन 15,000 के करीब वो मौजूद रहेंगे उसके बाद भी। बहरहाल 11 सितंबर को तकरीबन पूरे 20 साल हो जाएंगे अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस को अफ़गानिस्तान में। ज़ाहिर है कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क में इससे ज़्यादा नहीं लड़ सकता, इससे ज़्यादा नहीं ठहर सकता। जो अगर जापान में ठहरा हुआ है या कोरिया में अमेरिका ठहरा हुआ है, वो इसलिए कि वहाँ जंग तो ख़त्म हो गई थी 4-5 सालों में ही, और उसके बाद वो, बल्कि जापान में तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद वहाँ अमन है और वो एक अपना उनका इन्फ्लुएंस है जिसको बरकरार रखने के लिए वो बैठे हुए हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में एक दिन के लिए भी जंग बंद नहीं हुई और अफ़गानिस्तान की एक तारीख़ है। मुझे याद है जब शुरू अमेरिका गया था तो यहाँ एक हेयरिंग हो रही थी कांग्रेस पर, उसमें हिलरी क्लिंटन उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थी, से ये कहा गया था कि भाई अफ़गानिस्तान को तो ये कहा जाता है कि वो एम्पायर्स का कब्रिस्तान है, तो वहाँ आप क्या करेंगी? तो उसने कहा कि बड़ी समझदार खातून थी, उसने कहा तो यही जाता है, हम भी कोशिश करके देखते हैं, हम शायद लोग, अब चूँकि हमारा इरादा वहाँ कब्ज़ा करने का नहीं है, हम कुछ मकसद लेके गए हैं और लिमिटेड हमारा स्कोप है और वो हम पूरे करके वापस आ जाएंगे तो शायद हमारा अंजाम दूसरों से डिफरेंट हो। लेकिन अफ़गानिस्तान एक ऐसी दलदल है जिसमें जो भी गया, बरतानिया जो है 100 साल से ज़्यादा बैठा रहा। और आपको पता होगा कि क्या हुआ था कि बरतानवी फ़ौजी जो हैं इस हालत में भागे थे कि एक जो कप्तान था उनका आखिरी ऑफिसर जो वहाँ से निकला, उसके उन्होंने नाक और कान दोनों काट दिए थे, इस हालत में भेजा था उसको। तो अफ़गानिस्तान एक ऐसी जगह है जिसमें जब रूसी फ़ौजी निकल रहे थे काबुल से, उस दिन मैं काबुल में था और उसकी जो जनरल था उसकी मैंने ब्रीफिंग अटेंड की थी, तो जनरल ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि किसी मुल्क में आप जाते हैं, वहाँ एक स्ट्रक्चर होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसको आप तोड़ देते हैं, एक फ़ौज होती है, इसको शिकस्त दे देते हैं, और अदारे होते हैं जिनको आप टेक ओवर कर लेते हैं। जब टेक ओवर कर लेते हैं तो उन अदारों को आप चलाते हैं, पुलिस को, फ़ौज को, और वो फिर हुकूमत आप सबकी हो जाती है। अफ़गानिस्तान में कोई अदारा कभी नहीं रहा। अफ़गानिस्तान में किसी भी हुकूमत की जो है, किसी भी हुक्मरान की हुकूमत जो है वो काबुल से बाहर नहीं रही, और काबुल शहर में भी छोटा सा हल्का है, इलाका है जिसमें यानी ऐवान सदर का, शहर नौ का, पुल खिश्ती अबूर करें तो हुकूमत
کا جو ہے کہ ریٹ ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے ملک میں جہاں کچھ ہے ہی نہیں فتح کرنے کو، آپ فتح کیا کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ملک میں ایک سپہ سالار ہوتا ہے، کمانڈر ہوتا ہے. افغانستان میں کوئی سپہ سالار، کوئی کمانڈر نہیں ہوتا. ہر قبیلے کا اپنا کمانڈر ہوتا ہے اور وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے تھے افغانستان میں کوریج کے لیے تو دونوں کمانڈر اگر ایک ہی پارٹی کی بھی ہوتی تھی تو ہم ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے ہفتہ ہفتہ اس قبیلے کے جو چیف کی اجازت کا انتظار کرتے تھے کہ اس کی بغیر گئے تو ہمیں مار دیں گے. تو ایک ایسے ملک میں جتنا انڈیپینڈنٹ ہو، امریکیوں نے بہت دن امریکیوں نے انتظار کیا، لیکن اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی اس ملک میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی جو ہیئرنگ ہوئی جس پہ میری خبر ہے، جس پہ کافی پاکستان میں شور مچا، تو اس ہیئرنگ میں بھی جو امریکی وزیر دفاع کے ایک اسسٹنٹ سیکرٹری تھے، انہوں نے یہ بات کی کہ ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم 20 سال مزید بیٹھے رہیں. تو یہی بات اس سے ایک ہفتہ قبل جو ہے امریکہ کے جو سفیر ہیں افغانستان میں مذاکرات کے لیے، زلمے خلیزاد، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم مزید 20 سال بیٹھے رہیں، جب بھی یہی صورتحال ہوگی، یعنی ہم ہاریں گے نہیں، ہماری فوج بیٹھی رہے گی، طالبان اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے رہیں گے، لڑائی ہوتی رہے گی، لوگ مرتے رہیں گے، ایک طرح کا اس کا اسٹیٹس کوئی کو رہے گا ہمیشہ. لہذا امریکہ نکل رہا ہے. اب جب امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے تو امریکہ کی کیا خواہش ہے؟ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ کم از کم اس پہ یہ الزام نہ آئے کہ افغانستان کو ایک کیوس میں، ایک افراتفری میں چھوڑ کے نکلے ہیں. وہ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ کم از کم وہ یہ کہہ سکیں سر اونچا کر کے کہ ہم تو وہاں ایک سسٹم بنا کے آئے تھے، اگر بعد میں افغانوں نے تباہ کر دیا تو ہمارا کیا قصور ہے. اب وہ سسٹم جو ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا طالبان سے انہوں نے الگ سمجھوتا کیا، حکومت سے انہوں نے الگ، افغان حکومت سے الگ سمجھوتا کیا. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں قوتیں آپس میں سمجھوتا کریں، ایک ایسی حکومت بن جائے جس میں طالبان بھی ہوں اور افغان بھی ہوں، اور انہیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کا تاریخی حوالوں سے پشتونوں کی پاکستان، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں افغانستان سے زیادہ پشتون ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ شاید معلوم ہی ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا پشتون شہر کون سا ہے؟ آپ ذرا بتائیے انیس صاحب. میں تو سمجھتا ہوں کراچی ہے. کراچی ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا. دوسرا سب سے بڑا شہر پشاور ہے، اس کے بعد کابل ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا پشتون شہر کراچی ہے، پھر پشاور ہے، پھر کابل ہے، پھر کوئٹہ ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کا خامخواہ انفلوئنس ہوگا. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ انفلوئنس کا اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستانی پشتون چونکہ کرکٹ کھیلنے لگے تو افغان پشتون بھی کرکٹ کھیلنے لگے، تو وہ خود بخود انفلوئنس جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان کی مدد کے بغیر وہاں امن یا کوئی بھی منصوبہ ہے جو کامیاب نہیں ہوگا، اس کا احساس ہے امریکیوں کو. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو منصوبہ ہے وہاں امن قائم رکھنے کا، اس کو پاکستان سپورٹ کرے. مگر میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان کا سب سے بڑا رول ہے. ابھی جو افغانستان کے صدر ہیں اشرف غنی نے ڈر شپائگل میگزین ہے جرمنی کا، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب امریکہ مائنر پلیئر ہو جائے گا اور پاکستان جو ہے موسٹ امپورٹنٹ پلیئر ہو گیا افغانستان میں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان موسٹ امپورٹنٹ پلیئر ہو گیا، بٹ پاکستان از ناٹ دا اونلی پلیئر. افغانستان میں امن کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد ایران اور انڈیا بھی اس منصوبے کو سپورٹ کریں، اس لیے کہ افغانستان میں جو فارسی دری بولنے والے علاقے ہیں ان میں انڈیا کا انفلوئنس ہے. وہ ازبکوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، دوستوں سے بھی تعلقات ہیں، اور سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ہو جائے گا، حکومت بن جائے گی، اور اگر اس میں انڈیا اس کا حصہ نہیں رہا تو پنشیر میں، مدار شریف میں، بلخ میں جو چھوٹے ایتھنک گروپ ان کو سپورٹ کرے گا، ہتھیار دینا شروع کرے گا، اور پھر لڑائی شروع ہوگی افغانستان میں. تو افغانستان میں امن کے لیے ضروری ہے کہ ایک ریجنل، اور اس لیے بار بار کہا گیا کہ پاکستان سب سے اہم ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ریجنل کوآپریشن ہو. اور امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں چین بھی ان کو سپورٹ کرے گا. وہ اس لیے سپورٹ کرے گا کہ اگر ملیٹنسی افغانستان میں بڑھتی ہے تو اس کے مضر اثرات جائیں گے سنجیان میں، کیونکہ وہاں مسلمان ہیں، وہاں بھی آزادی کی تحریک ہے اور چین کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا. لہٰذا چین بھی سپورٹ کرے گا،
اور اس لیے انہوں نے ایک منصوبہ پیش کیا ہے اکنامک کنیکٹیوٹی کا سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ امن ہو جائے تو یہ علاقے کنیکٹ ہو جائیں تو اتنی اکنامک اتنی ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی کہ وہ پورا خطہ خوشحال ہو جائے گا. تو یہ ان کا منصوبہ ہے, اس پہ عمل کر رہے ہیں, پاکستان کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کے اپنے مسائل ہیں, ایران کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے, انڈیا ان کی بات نہیں مانتا, انڈیا کے اپنے مفادات ہیں, تو وہ مفادات کا ٹکراؤ ہے پاکستان کے ساتھ. تو میں یہ کہنا اس وقت بہت مشکل ہے کس حد تک کامیاب ہوں گے, لیکن کوشش ضرور کریں گے. کوشش تو کریں گے وہ ضرور, لیکن جی عاصم کوشچن انور صاحب سے میں پوچھ لوں, یہ جو افغانستان انڈیا اور افغانستان سے جو یو ایس کا جو ٹرانسپورٹیشن کا جو ایکسپورٹ امپورٹ کا جو ایک کانٹریکٹ تھا جو پہلے کیا تھا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی نیا کانٹریکٹ سائن ہوگا جو پاکستان کو اس کی سرزمین یوز کرنے کے لیے یا ایئر اسپیس یوز کرنے کے لیے, کیا وہی پرانا 20 سال پرانا کانٹریکٹ سائن ہوگا, کیا اس دوران کوئی چیز نئی آئی؟ کوئی نئی چیز نہیں شروع کریں گے, اس لیے کہ وہ جو یعنی آپ کہہ رہے ہیں اوور فلائٹ کی اور اسپیس ایکسیس کے لیے جو سمجھوتا ہے, اس کے میرا خیال ہے کوئی بھی اگر سمجھوتا نیا کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان میں بھی ہنگامے ہوں گے, طالبان کے خلاف ہو جائیں گے, تو پاکستان کو بھی نہیں سوٹ کرتا, امریکہ کو بھی سوٹ نہیں کرتا. پاکستان اس وقت پاکستان کے پاس ایک سہولت موجود ہے کہ وہ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ہم کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں, اور امریکہ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ امریکہ کہیں کہ ہمارے پاس تو سہولت موجود ہی ہے, جب یہ استعمال کریں گے, اگر ضرورت پڑی گی, ضرورت نہیں پڑی تو نہیں کریں گے. تو پاکستان بہت آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تو اجازت نہیں دی تھی, امریکہ کو کون روک سکتا ہے. اور امریکہ یہ کہے گا اگر کہیں کبھی معاملہ کسی نے اقوام متحدہ وغیرہ میں اٹھایا, جو کوئی نہیں اٹھائے گا, تو وہ کہے گا کہ ہمارا تو پاکستان سے سمجھوتا موجود ہے. تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ دونوں کو سوٹ کرتی ہے, اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی نیا سمجھوتا کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا عاصم, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو سینٹیمنٹس ہیں افغانستان میں نے دیکھا کہ ابھی لندن میں ایک مظاہرہ ہوا اور وہ کئی ایمبیسیز کے سامنے گئے, لیکن انہوں نے پاکستانی ایمبیسیز کو نقصان پہنچایا, جہاں جو سفارت خانہ ہے ہمارا. یہ جو ایک نفرت کا سلسلہ شروع ہوا ہے, میں نے دیکھا کہ افغان میں جو سینٹیمنٹس پیدا ہوئے ہیں پاکستان کو لے کر, کیا وجہ ہے اس کی, کہ یہ سالوں کی جنگ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رویے ہیں یا ہم نے ان کو ڈیزرٹ کر دیا, یہ وجہ ہے؟ عاصم, آپ اس کو کیسا دیکھتے ہو؟ دیکھیں یہاں پر میں کیونکہ یہیں رہتا ہوں تو میں یہاں پہ افغانی دونوں طرف کے لوگوں کو جانتا ہوں. جو ایک افغانی ہے وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور پاکستان میں کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم نے ایسے افغانی بھی دیکھے ہیں جو پاکستان سے شدید نفرت بھی کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں غصہ کہیں کا بھی ہو وہ نکلتا پاکستانیوں کے اوپر ہے, اور یہاں پر بھی شدید اس کا رد عمل آتا ہے. کسی بھی چیز پہ وہ پاکستان کو کھل کے گالیاں دیتے ہیں, اور مختلف سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ کھل کے برا بھلا کہتے ہیں. وہ ایک سیٹ اپ ہے, ان کا مائنڈ سیٹ ہے. جو اچھے ہیں افغانی, جو پاکستان کو اچھا سمجھتے ہیں, وہ آج بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں. میرا اکثر ملاقات رہتی ہے اور واٹس ایپ پہ اور دوسرے سوشل میڈیا کے تھرو, تو میں نے چینجز وہاں نہیں دیکھی کہ ایک اچھا افغانستانی جو پاکستان کو اچھا کہتا ہو وہ چینج ہو کے پاکستان کو گالیاں دے رہا ہو, یا کوئی گالی دینے والا جو ہے وہ چینج ہو کے پاکستان کو اچھا. تو میرا خیال ہے انور بھائی زیادہ بتائیں گے. انور بھائی نے بہت افغانستان کو کور بھی کیا ہے اور کافی ان کے قریب بھی رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. دیکھیں عاصم, بات یہ ہے کہ جب پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر بنا آزادی کے فوراً بعد, تو صرف ایک ملک نے پاکستان کی ممبرشپ کے خلاف ووٹ دیا تھا, اور وہ افغانستان تھا. ٹھیک ہے, 47 کے بعد فوراً. تو یہ پرانی جو ہے دشمنی سمجھ لیں یا جو ٹینشن ہے پرانی ہے, کیونکہ افغانستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے اور بلوچستان جو ہے, بلکہ وہ جہلم تک کہتے ہیں, کیونکہ کسی زمانے میں افغانوں کی حکومت تھی وہاں تک, وہ کہتے ہیں جہلم تک, اور ادھر کراچی سے تھوڑا پیچھے تک, یعنی آپ سمجھ لیں ہب چوکی تک, یعنی کراچی تک ہی آگے ہب چوکی تک, وہ ان کا علاقہ ہے اور ان کو واپس ملنا چاہیے. تو وہ تو پاکستان کی تقریباً کیا 70% اراضی بن جاتی ہے, 60-70%. تو وہ پاکستان اگر دے دیتا ہے ہب تک اور وہاں سے جہلم تک, تو پاکستان کے پاس کیا بچ جاتا ہے؟ پاکستان کے پاس صرف یہ بچ جائے گا کہ
وہ کچھ اضلاع پنجاب کے، کچھ سندھ کے، بس تو وہ تو پہلے پاکستان کسی طرح بھی نہیں دے سکتا. اور ان کے یہاں یہ ان کی اٹیچمنٹ، میں چونکہ افغانستان میں جاتا رہا ہوں، ان کی اٹیچمنٹ ایسی ہی ہے جیسے ہماری کشمیر سے ہے. وہاں جو افغان نیشنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری بحث ہوتی تھی، میں کہتا تھا بھائی آپ وہاں کے پشتون تو نہیں چاہتے؟ کہتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں چاہنے نہ چاہنے والے، ان سے کوئی نہیں فرق پڑتا. ان کے چاہنے نہ چاہنے سے تاریخی طور پر ہمارا علاقہ ہے، ہمیں واپس ملنا چاہیے. تو ایک طرف تو یہ، لیکن جو سمجھدار ہیں افغان وہ اس طرح نہیں سوچتے. وہ ان کی اس میں بھی پھر ڈپینڈ کرتا ہے ایتھنیسٹی پہ. جو ایتھنک پشتونز ہیں وہ بہت زیادہ اینٹی پاکستان نہیں ہیں، جو ایتھنک دری ہیں دوسرے ہیں وہ اینٹی پاکستان ہیں. تو اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلے اینٹی پاکستان نہیں تھے، لیکن یہ جو گزشتہ 40 سال سے 50 سال سے جنگ ہو رہی ہے اس دوران ہو گئے، اور کچھ ایسے تھے جو اس جنگ کے دوران اس سے پہلے اینٹی پاکستان تھے، پھر پرو پاکستان ہو گئے. ایک مکسڈ ریئیکشن ہے، لیکن اکثریت جو ہے افغانوں کی پاکستان کو پسند نہیں کرتی. مگر جو بھی اب سیٹ اپ بن رہا ہے وہ سیٹ اپ ایسا بن رہا ہے جس میں خواہ پاکستان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا. اور اس وقت ایک نئی اپرچونٹی، ایک نیا موقع پیدا ہو رہا ہے پاکستان کے لیے. اگر پاکستان عقل مندی سے چلے تو اس سے پاکستان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر پاکستان پہلے کی طرح بے وقوفی کرے تو اس سے بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے. انور صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو افغانستان کے لیے پاکستان ان کو ایک راستہ دے رہا ہے یا ایک طرح کی سہولت دے رہا ہے، اس میں جمہوری جو ہماری قیادت ہے یہ بے خبر ہے، لا علم ہے، یا ان کی منظوری یا ان کی اس میں کوئی رضا نہیں شامل ہے، بلکہ یہ بالا جو ہے معاملات طے ہو گئے ہیں جہاں ہونے چاہیے مقتدر اداروں میں. کیا یہ واقعی خبر درست ہے؟ غنی صاحب، اگر کوئی سمجھوتا کرے نیا تو پھر تو وہ ظاہر ہے پارلیمنٹ کو کنسلٹ کرنے کے پابند ہیں، لیکن آپ کا سمجھوتا موجود ہے اور اگر اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ امریکی سمجھوتے کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، یعنی استعمال کرتے ہیں پاکستان کی ایئر اسپیس کو، تو اس میں تو امریکیوں کا فیصلہ ہوگا نا. آپ کیسے انفارم کریں گے؟ وہ تو آپ کو نہیں بتائیں گے، وہ تو بعد میں آپ کو بتا دیں گے. یہ کچھ چند منٹ پہلے بتا دیں گے کہ جو اب میزائل اڑ کے جا رہے ہیں وہ ہمارے ہیں، اس کو مارنا گرانا. ٹھیک ہے، وہ تو کبھی انہوں نے جب پہلے اسامہ بن لادن پہ کیا تھا اس وقت بھی ان کا جنرل انہوں نے جان بوجھ کے اسلام آباد بھیجا ہوا تھا، سینٹ کام کا چیف، اور وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے بتایا تھا جا کے آرمی چیف کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے ان کو بتایا تھا، کیانی صاحب تھے میرے خیال اس وقت یا مجرف صاحب تھے، مجھے یاد نہیں، ان کو اس نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو میزائلیں ہمارے ہیں تو کسی اور کا نہ سمجھنا. تو وہ تو آپ کو اس طرح بتائیں گے چند منٹ پہلے، تو وہ خیر پارلیمنٹ کو کیسے بتائیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ سب کا، اس میں مہاجر بھی اور پنجابی بھی پٹھان بھی، ہم اپنے آپ کو اپنے خط سے بہت بڑا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم پاکستان اس بات پہ، آدھا پاکستان اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ پاکستان نے فلسطین کا مسئلہ حل کر دیا، اور آدھا یہ بلیو کرتا ہے کہ وہ حل کر سکتا تھا لیکن خراب کر دیا. حالانکہ حقیقت یہ کہ نہ پاکستان حل کر سکتا تھا نہ خراب کر سکتا تھا. پاکستان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے فلسطین پہ اور اسرائیل پہ یا امریکہ پہ. ٹھیک ہے، یہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی بات ہے. اسی طرح امریکہ فرض کریں اس پوزیشن پہ قائم رہتا ہے جو لیگلی درست ہوگی کہ بھی ہمارا تو سمجھوتا موجود ہے اور ہم استعمال کریں گے، جب ہمیں ضرورت پڑی تو ہمارے ہوائی جہاز بھی آئیں گے، ہمارے میزائل بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں آپ امریکہ کو روک لیں گے؟ بالکل نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے، بالکل وہ استعمال کرے گا. تو اگر آپ اسے پروٹیسٹ کریں گے تو آپ زیادہ برے لگیں گے، بیوقوف لگیں گے. یہ لگے گا کہ آپ اپنی جو اسپیس ہے اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. تو پاکستان کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ پاکستان خاموش رہے، اور میرا خیال میں خاموش ہی رہے گا. اچھا عاصم، اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں. آپ سے میں شروع کروں گا. آج صبح سے خبریں چل رہی ہیں، اسد علی طور ایک معروف بلاگر ہیں، بولڈ صحافی ہیں پاکستان کے، آج ان کو نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر زخمی کیا، تشدد کیا. وہ ہاسپٹل میں گئے، وہاں سے پھر مرہم پٹی بھی کروائی انہوں نے، واپس آ گئے. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس اس بارے میں؟
اطلاعات تو آپ کو بھی پتہ ہیں اور بھی ہمارے جرنلسٹ ہیں. میرا خیال ہے اس ٹویٹر اسپیس میں کوئی 98 لوگ تھے جس وقت آپ ان لوگوں سے بات کر رہے تھے، جس میں اسد طور بھی تھے، اور انہوں نے یہی کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، کوئی دروازے پہ آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جی میں اس میں تھا شامل. ہاں بلکہ تو ہم اس کے دونوں ہی بات کر رہے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کچھ لوگ کویشچن کر رہے تھے، تو ایک کبھی میں سوال کا جواب دے رہا تھا، کبھی اسد دے رہے تھے. پھر میں نے کہا اسد آپ جواب دو، میں ذرا کچھ میرا فون آ گئے تھے لیکن میں اسی اسپیس میں تھا. تو پھر اسد نے بھی کہا کہ میں آپ لوگ جو ہے نا آپس میں بات کریں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کوئی دروازے پر ہے. اس دوران ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں طوطے کی بھی آوازیں آتی رہیں، لیکن پھر انہوں نے مائک میوٹ کر کے وہ چلے گئے، اور اس کے 10-15-20 منٹ پھر وہ غائب ہو گئے، اور 10-15 منٹ کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ ان پہ حملہ ہو گیا ہے. تو یہ مطلب یہ تو اس وقت تقریباً 100 کے قریب لوگ ان کو سن رہے تھے، اور ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ کے بعد جو خبریں ہیں وہ تو آپ کے علم میں ہی ہیں کہ وہ اس وقت پولیس اسٹیشن بھی گئے، انہوں نے وہاں پہ رپورٹ بھی کرائی. سب سے اہم بات جو ہے نا عاصم وہ یہ کہ اس میں CCTV فوٹیج کا جو عمل ہے، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جس سے آپ کو جو ہے کھرے ملتے ہیں کہ دشمن کون ہے جس نے ان پہ حملہ کیا تھا. اس میں شکلیں بھی دکھائی ہیں انہوں نے، اور جتنے بھی کیمرے ہیں اپارٹمنٹ بلڈنگ میں تو بہت سارے کیمرے لگے ہوتے ہیں. اور جو ابھی جو اسد طور کی جو ابھی ویڈیو لوڈ ہوئی ہے، میں نے دیکھا کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے آخر میں نعرے لگوائے گئے. تو یہ ایک بڑا مطلب انور صاحب یہ بتائیں کہ یہ کس قسم کی مطلب، یا آپ کو لگتا ہے یہ بین الاقوامی سازش ہے جرنلسٹوں کے اوپر کہ یہ 5واں واقعہ ہے میرا خیال ہے کچھ ہی عرصے کے اندر، تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بھائی پاکستان میں میڈیا ایک عرصے سے 58 کے بعد سے آزاد نہیں رہا ہے. بیچ میں یہ ہوا تھا جنیجو کے زمانے میں، جب پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس جو ہے وہ اس لیے ایکسپائر ہو گیا کہ جنیجو اور ضیاء الحق کا جھگڑا چل رہا تھا، اور دونوں سمجھتے تھے، جنیجو یہ سمجھتا تھا کہ آزاد میڈیا کو میں ضیاء الحق کے خلاف استعمال کر سکوں گا، اور ضیاء الحق سمجھتا تھا کہ میں جنیجو کے خلاف استعمال کر سکوں گا. اس چکر میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کو ریوائیو نہیں کیا گیا، اور وہ اس طرح کو تھوڑی سی آزادی آپ کو ملی. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا یہ ہوا کہ جب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے بھی ضرورت محسوس کی کہ کیا ضرورت ہے کہ فوج جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سینسرشپ اور کنٹرول کے ذریعہ میڈیا کو پہ قابو رکھے، بلکہ اس کو کیوں نہ ہم ہوشیاری سے میڈیا کو تھوڑی آزادی دے کے اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. اور اس میں شروع میں یا میں پانی لے لوں اگر جی بالکل. تو انیس صاحب آپ نے دیکھا کہ بڑا زبردست ٹرینڈ بھی بنا، لوگوں نے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بہت اس بارے میں خبریں دی. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا بہت زیادہ تیزی سے جو ہے وہ ترقی بھی کر رہا ہے، ایکٹیو بھی ہو رہا ہے، اور معلومات کے حوالے سے بہت آگے چلا گیا. جی انور صاحب جی کریں. تو اس میں پھر مشرف صاحب نے استعمال بھی کیا، اس کے بعد وہ ہو گیا. لیکن ہوا کیا کہ ایک غلط پالیسی حکومت نے یہ کی کہ بالکل مادر پدر آزادی دے دی، جو امریکہ میں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ کم سے کم امریکہ میں لیبر لاز ہیں، وہ ہیں جس میں آپ نے جس کو بھی امپلائی رکھا اس کو تنخواہ دینا ضروری ہے، اور تنخواہ کی بھی حدود بھی مقرر ہے کہ اس سے کم آپ نہیں دے سکتے کسی کو یہاں، ٹھیک ہے نا. اور سروس اسٹرکچر کے مطابق تنخواہ ہے کہ فلاں کا اگر اتنا اسٹیٹس ہے، یہ کام ہے تو اتنی تنخواہ ہوگی. وہاں پاکستان میں کیا ہوا کہ اتنی چھوٹی اکانومی، اس پہ بڑی اس وقت جو سیکٹری انفارمیشن تھے اطلاعات کے، وہاں انہوں نے ایک سیمینار میں یہاں ایک NGO میں پاکستان انہوں نے کہا تھا کہ یہ اتنے 50-55 چینل ہو گئے، یہ چلنے والے نہیں، آخر میں سب بند ہو جائیں گے اور 5-6 ہی رہ جائیں گے، اس لیے کہ ہماری اکانومی اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی. تو وہ ہوا. لیکن ہوا کیا، وہاں ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو گیا کہ بجائے وہ جو چینلز اپنی موت آپ مرتے، وہ ایک پولیٹیکل اور سوشل بلیک میلنگ کا حصہ بن گئے. مالکان نے چینل کھولی، میں نے چینل دیکھا، مثلا ایک دن چینل نام کا تھا،
وہ G8 میں جو کہ لوور مڈل کلاس کا محلہ ہے اسلام آباد کا، اس میں ایک موٹر گراج میں تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے تھوڑے سے اکوپمنٹ لگا لیے، تھوڑے سے پیسے جمع کیے، شروع کر دیا اور لوگوں کو رکھ لیا. اور جو بالکل نہ پڑھے لکھے تھے زیادہ، نہ صافی تھے، مشکل سے میٹرک پاس تھے، اور ان کے ہاتھ میں انہوں نے مائک تھما دیا اور ان کو یہ کہہ دیا کہ دیکھو میاں، تم دیکھ لو، ہم تو گراج سے آپریٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، خود جاؤ کماؤ، ہمیں بھی کما کے دو، یہ مائک استعمال کرو، ٹھیک ہے. تو ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی اسلام آباد میں، جہاں میں شروع سے صحافت کرتا رہا ہوں، وہاں ساری عمر تک سمجھنے کہ پہلی جنریشن جو وہاں پلا بڑا جوان ہوا وہیں صحافت کی. وہاں جہاں کل صحافی 300 تھے، تو اس بار 3,500-4,000 صحافی ہیں جو صحافت کرتے ہیں. تو وہ ان میں سے 3,500 میں سے میرے خیال ہے 500 کو تنخواہ ملتی، باقی کو نہیں ملتی، ٹھیک ہے. تو ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی. اس میں حکومت کو یہ فائدہ نظر آیا کہ اس افراتفری کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد میں، اور ایک پوری فوج ہے صحافیوں کی جو تھوڑا بہت حکومت ان کو مختلف ذرائع سے پیسے دلا دیتی ہے، اسی سے ان کا گھر چلتا ہے. تو وہ مکمل پابند ہیں حکومتی اداروں کے اپنی سروائیول کے لیے، لہٰذا ان کی بات بھی چلاتے ہیں. تو ایک بڑی آرٹیفیشل سی صورتحال ہے جس میں جس کا فائدہ مالکان کو ہو رہا ہے اور حکومت کو ہو رہا ہے، صحافی کو نہیں ہو رہا ہے. اب اس میں جو سنجیدہ صحافی جیسے اسد علی طور ہے، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ایک سنجیدہ صحافی ہے جو پڑھا لکھا ہے، جمہوریت بلیو کرتا ہے اس طرح. اب جب اس طرح کے لوگ ہیں، جس طرح کے پہلے بھی تھے سنجیدہ صحافی جو 400-500 ہیں، ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے مالکان سے، کیونکہ مالکان بھی یہ سمجھتے ہیں کیا یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو گیم ہی کچھ اور ہے، ہم نے کوئی صحافت کے لیے تو نہیں نکالا ہے، اور یہ ادارے نہ ہم نے سیاست کے لیے نکالا ہے. ہمیں تو ایک صاحب ہیں جن کا ایک چینل ہے، ابھی بھی ہے، کیا نام لینا، اسلام آباد کے بڑے امیر آدمی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، میری ان سے بات اچھی، میں سر تنوں نے تکلیف کی تھی تسی کیوں کٹے آپ ٹی وی چنگے بلے بیٹھے تھے. تو کہنے لگے بھائی بات یہ ہے، تم تو مجھے 20-25 سال سے جانتے ہو، امیر تو میں شروع سے ہوں. میں نے کہا جی بالکل پتہ ہے، آپ بہت عرصے سے اسلام آباد بننے سے پہلے سے امیر ہیں. کہنے لیکن کبھی دیکھا تھا مجھے نہ امریکی سفیر بلاتا تھا، نہ ایوان صدر میں بلاتے تھے، نہ ایوان وزیر اعظم میں بلاتے تھے. اب امریکی سفیر بھی بلاتا ہے، ایوان صدر میں بھی بلاتے ہیں، ایوان وزیر اعظم بھی بلاتے ہیں، کیونکہ میں چینل کا مالک ہوں. تو اس لیے بہت لوگوں نے چینل کھول لیے، ٹھیک ہے. تو اب وہ جو ہیں وہ اس کے بعد ان کو دعوت نامے ملنے لگے، کبھی ہمیشہ دورے پہ ہوتے تھے. میں نے تو پوچھا یہ آپ کبھی ٹائم تو دیں، کہہ رہا ٹائم دینے کے لیے تو ہے نا رکھے ہوئے بندے، میں نے تو اسی لیے چینل نکالا ہے، مجھے یہ مفتی کی دعوت نامے ملتے ہیں، ٹکٹ کے پیسے بھی وہی دیتے ہیں، میں ساری دنیا کی سیر کرتا رہتا ہوں. وہ کسی صحافی وغیرہ کو نہیں بھیجتے، وہ خود چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ اچھا حکومت بھی یہی سچویشن چاہتی ہے کہ اس کو بھی یہی چیز سوٹ کرتی ہے. اب اس کی اس ساری گیم کے بیچ جب ایک اسد علی طور جیسا بندہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، ایک صحافت ہوتی ہے، ایک قوم ہوتی ہے، ایک سیاست ہوتی ہے، قومی مفادات ہوتے ہیں، قومی مفادات پہ کوئی نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، یہ کریں نہ کریں. تو وہ دونوں گروپ جو مالکان بھی غصے میں آتے ہیں اور حکومت بھی غصے میں آتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئے یار، یہ ایکسپائل کرنے والے کیوں ہو گئے. تو یہ تو ہے، اس میں وقت لگے گا، لیکن الٹیمیٹلی تو یہ جو آرٹیفیشل ارینجمنٹ ہے بغیر تنخواہوں کے چلانے والا، اب تو جو لوگ پھنس گئے ہیں ہوا کیا ہے، جب ٹی وی چینل آزاد ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ہر یونیورسٹی میں میڈیا کا ڈپارٹمنٹ کھل گیا اور لوگ پڑھ کے آنے لگے. پھر اب ان کو احساس ہوگا، پھر سب بے روزگار ہونے لگے تو وہ ڈپارٹمنٹ بند بھی ہونے شروع ہو گئے. اب جو آ گئے وہ تو پھنس گئے جو 10-15 سال سے کر رہے ہیں، لیکن ان کے بعد اب لوگ نئے لوگ پھر پہلے کی طرح ہو گیا، صحافت میں نہیں جانا چاہتے. تو پھر یہی ہوگا کہ شرنک ہو جائے گی، جو سنجیدہ صحافت کرنے والے وہی رہ جائیں گے، تو ذرا وقت لگے گا، اور چند چینل رہ جائیں گے اور پھر چیزیں اسٹیبلائز ہوں گی، لیکن ابھی وقت لگے گا. جی عاصم، اوور ٹو یو. ہاں میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن انور صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو ٹھیک ہے اس قسم کی صحافت ہوتی ہے، لیکن پاکستان سے باہر بھی وہی چیز ہے. دنیا میں ہم نے دیکھا کہ صحافت کی بھرمار ہے. اگر آپ واشنگٹن میں اگر آپ جائیں تو روڈوں کے اوپر آپ کو ایسے جرنلسٹ پھرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ کیپٹل ہل کے اندر جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہاں پر صحافی بھی ہیں، چینلز بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، ایک جھمگٹا لگا رہتا ہے.
ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں نیو یارک کی صحافت ہم نے دیکھی, واشنگٹن کی صحافت دیکھی, ہیوسٹن ٹیکسس یا ڈیلس میں آپ امریکی صحافت کی بات کر رہے ہیں یہاں کے پاکستانی نہیں, صحافت کی؟ میں پاکستانی سیاستوں کی جرنلسٹوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہی معیار آپ جو بتا رہے ہیں, سیم معیار, وہ معیار یہاں پہ بھی ٹرانسفر ہوا کہ بالکل صحیح ہے. ایک فل ٹائم جرنلسٹ ہوتا ہے جس کی روٹی ایک جرنلسٹ ہوتی ہے, ایک پارٹ ٹائم ہوتا ہے لیکن اس نے پڑھ لکھ کر اس میں آیا ہوا ہوتا ہے اور کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ بھی چیزیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ پیراشوٹ سے آتے ہیں, اتنی جان پہچان ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ تنخواہ نہیں دیتے. جی, اس کی بھی وجہ یہ کہ تنخواہ نہیں دیتے. ہاں, اگر تنخواہ پراپر دینے لگیں یہاں بھی سنجیدہ لوگ آ جائیں گے. نہیں, لیکن آپ دیکھیں پاور کے, اگر یہاں پہ کوئی پاکستان سے منسٹر آتا ہے اور ان کو نہیں بلایا جاتا تو وہ اسلام آباد سے انویٹیشن لے کر پہنچے ہوتے ہیں ایمبیسی میں. نہیں تو بات وہی ہے نا, بات وہی ہے عاصم کہ جو ابھی انور بھائی نے بات کی نا کہ ہوائی جہاز میں سفر بھی کرنا ہوتا ہے, فری کے ٹکٹ بھی لینے ہوتے ہیں. اچھا یہاں یہ ساری سہولتیں نہیں ہیں تو وہ بینکوٹ ہال کی جو پہلی رو میں بیٹھنے والی صحافی برادری سو کالڈ جو ہم نے کریٹ کی ہے پورے نارتھ امریکہ میں, اس میں سے کوئی بھی ایک صحافی نہیں ہے. ایک دفعہ شیخ رشید یہاں آئے تو مہمانوں سے زیادہ صحافی رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو کہیں گے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کینیڈا میں اتنے صحافی ہوتے ہیں. تو اور رات کا کھانا کوئی بھی صحافی چاہے وہ پرنٹ نیوز پیپر کا ہو یا الیکٹرانک میڈیا کا ہو, وہ کوئی اپنے گھر پہ نہیں کھاتا. تو ان کا جو معیار ہے نا وہ یہی ہے. وہ اس میں اصل جو لوگ ہیں وہ دب گئے ہیں, خاموش ہو گئے ہیں, بات نہیں کرتے. جی جی, ایک تو کھانے کھاتے ہیں اور ایک تصویریں اترواتے ہیں. تصویریں, ہاں. اچھا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ مائک کے پیچھے ہوتا ہے اور کیمرے کے پیچھے ہوتا ہے. یہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ کیمرے کے آگے اور وہ اسٹیج پہ اور کمپیئرنگ میں اور تقاریر میں جرنلسٹ کو ہی بلایا جاتا ہے, جبکہ مہمان کو جو ہے نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور وہ لمبی لمبی تمہید کے ساتھ اپنا تعارف. میں صاحب ڈان کو تقریباً 80 سال سے اوپر ہو گئے, 1941 سے نکلا ہے دلی سے, ٹھیک ہے نا. جی, اور پورے 80 سال میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی صحافی کی تصویر چھپتے ہوئے ڈان میں؟ نہیں چھپتی نا. بالکل وہ کہتی ہے آپ کی تحریر نظر آتی ہے, آپ لکھیں. یہاں تو فٹافٹ تصویر سب سے پہلے آتی ہے, جی, مسکراتے ہوئے, کھاتے ہوئے, چمچا چلاتے ہوئے. تو وہ ایک الگ, اور اس کا المیہ یہ ہوا کہ جو اچھے لوگ تھے وہ خاموش ہو گئے, وہ ان کا وہ معیار نہیں تھا یا وہ ان کو کوئی وہ پروجیکشن نہیں ملی. یہاں پہ جو 2 بڑے اخبارات نکلتے ہیں, مطلب اس میں سے ایک اخبار 2-3 اخبار ایسے ہیں جو کہ آپ کے علم میں ہے کہ جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کی منجیں ہیں گاؤں میں جو ہے نا, منجوں کا کاروبار کرتے ہیں. یہاں پہ وہ صحافی چیف ایڈیٹر بھی ہوتے ہیں. تو انفارچونیٹ ہے, لیکن ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے. ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ جب ڈکٹیٹر آتے ہیں اور وہ ڈکٹیٹر آ کے سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان معاملات کو حل کریں گے, کس طرح سے میڈیا کو کنٹرول کریں گے, تو انہوں نے اس کو نجکاری کی طرف لے کر گئے. اس سے بھی کام نہیں چلا تو پھر وہ لے کر آئے, ایک خوف اور دہشت کی فضا قائم کی گئی. اور لگاتار آپ نے دیکھا کہ حامد میر ہو گئے, ابصار عالم ہو گئے, مطیع اللہ جان ہو گئے, عمر چیمہ ہو گئے, اور اب اسد علی طور ہو گئے. اور یہ خوف ایک میسیج دیا, مارنا بھی نہیں ہے لیکن مار بھی دینا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے اس کے صرف بال پکڑ کے ہی کھینچ دیں تو میرے خیال میں اس کے لیے مرنے کا مقام ہو جاتا ہے. آپ اس کی کونیاں بھی توڑ دیں, اس کی ٹانگیں بھی توڑ دیں. تو یہ ہمارے شعور کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیسکلی اس سے وہ آواز تو نہیں رک رہی, لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو باشعور طبقہ ہے وہ اپنی آواز کو بند کر دے. لیکن علی صاحب آج کتنا, آپ بھی تھے, ہم نے بھی لائف لوگوں سے بات کی. ہاسپٹل کے باہر تقریباً تمام جو بڑے جرنلسٹ تھے, جو واقعی جرنلسٹ تھے, وہاں پہنچے ہوئے تھے, چاہے وہ جیو سے ریلیٹڈ ہوں, ڈان سے ہوں, اور ڈفرینٹ چینل سے ہوں. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا میسج بھی جا رہا ہے کہ آپ جتنا بھی مارو گے, جتنا بھی ڈراؤ گے, ایک کو مارو گے 10 اور پیدا ہوں گے. تو یہ بھی انور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ رکے گا یا ایسے ہی چلے گا, یا اور ٹائم؟ ابھی تو نہیں رکے گا, اس لیے کہ ابھی تو یہ لڑائی بڑھے گی, کیونکہ اس وقت جو آپ کے یہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں میں صرف فوج کو نہیں کہتا, ساری جو حکومت ہے سیاسی, وہ سب کے سب صحافت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں, بالکل, اور اس کو قابو رکھنا چاہتے ہیں. تو جب تک یہ رویہ رہے گا تو اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے, اور جو انڈیپینڈنٹ صحیح سوچ والے جرنلسٹ ہیں ان کے لیے حالات مشکل ہی رہیں گے. بالکل بالکل.
بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. میں چاہتا مختصر سی گفتگو ہو جاتی, آپ سب کا وقت قیمتی ہے. انور اقبال صاحب, آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ ہمارے پروگرام میں آتے رہیں گاہے بغائے, تو جو ہماری ایک آڈینس ہم نے بلڈ کی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ, وہ بھی آپ کے خیالات سے مستفید ہو پائے گی. تو ایک تو یہ درخواست ہے, اور ہم نے آن لائن وعدہ لے لیا عاصم ان سے اب تو آپ گواہ رہیے گا. کیپٹل ٹی وی کو بھی تھوڑا سا سپورٹ ہوگی, اور ہم جتنے چھوٹی چھوٹی آوازیں ہم کرتے ہیں اس میں آپ ضرور رہیے گا. بہت بہت شکریہ عاصم, آپ کا بھی بہت شکریہ. ویورز, آج ہمارا پروگرام یہیں تک تھا, اور ہم چاہتے تھے کہ آپ تک وہ باتیں پہنچائیں جو ذرا مختلف اینگل سے تھوڑا سنجیدہ لہجے میں, لب و لہجے میں بات پہنچائی جائے کہ معاملات افغانستان کے حوالے سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور معاملات جو پاکستان میں فریڈم آف سپیچ ہے یہ کہاں کھڑی ہوئی ہے. فریڈم آف سپیچ کو دبانے کی جتنی بھی کوشش کی جائے گی, اس سے نقصان فریڈم آف سپیچ جرنلزم کو نہیں ہوگا, ان لوگوں کو ہوگا جو اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ انتہائی احمقانہ ایک اسٹریٹجی ہے, اور جو بھی صاحب یہ اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں, میری رائے یہ ہوگی کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری امیج بہت خراب ہو جاتی ہے. اسلام آباد کو موسٹ ڈینجرس سٹی فار جرنلسٹ کہا جاتا ہے, وہ اس کو مزید آپ سرفیس پہ لے آتے ہیں جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. ان نامعلوم افراد کو اب روکنا ہوگا, ان کا پتہ کرنا ہوگا, ان کا علم ہمیں حاصل کرنا ہوگا, اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس سے ان کے مقاصد پورے ہو گئے. کیا وہ میسیج دینا چاہ رہے تھے, وہ میسیج تو کہیں نہیں جاتا. رائٹرز کو, آگہی پیدا کرنے والے کو آپ روک نہیں سکتے. ایک وہ ایسی خوشبو کا جھونکا ہوتا ہے جو کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے. تو ہماری گزارش یہی ہوگی کہ ہمیں سکون سے کام کرنے دیا جائے, مل جل کے اس ملک کو جہاں تھوڑا سکون پیدا ہوا ہے, وہ بم دھماکے ختم ہو گئے, وہ خودکش حملے ختم ہو گئے, اب ہم چاہتے ہیں کہ آگے ترقی کی جانب کچھ نہ کچھ آگے بڑھتا رہے. کیپٹل ٹی وی واشنگٹن سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں, اپنا پیغام دے سکتے ہیں, اور گاہے بگاہے اس طرح کی ہم باتیں آپ سے کرتے رہیں گے. انیس فاروقی کو, عاصم صدیقی کو اور انور اقبال صاحب کو اجازت دیجیے گا. ہیو اے گریٹ ایوننگ. تیزی سے بدلتے ملکی و عالمی حالات حاضرہ پر چپتا ہوا تبصرہ, تلخ حقائق کا بے باک تجزیہ اور اندر کی خبر باہر کی دنیا کے ماہرین کی زبانی. دارالحکومت واشنگٹن سے براہ راست دیکھیے عاصم صدیقی, خان فاروق اور انیس فاروقی کے پرائم ٹائم شو میں کیپٹل ٹی وی واشنگٹن پر. ریاستہائے متحدہ امریکہ